अस्सलाम वालेकुम। निशानदही के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। निशानदहियों का सिलसिला जारी है, जहां पर पाकिस्तान की जो निगरां हुकूमत है और निगरां सेटअप है, इस पर बात करेंगे, जो इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस जिसका सामना कर रही है। और इस चैलेंजेस का जो असल महवर और मरकज़ है वो इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल जो कि अब चैलेंज बन चुकी है, और जो सियासी जमातें थीं, चाहे वो इत्तेहाद था, चाहे उससे पहले तहरीक इंसाफ थी, वो उन तमाम मसाइल को हल करने में बुरी तरह नाकाम ही नज़र आए। इसलिए क्योंकि आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि एक आम आदमी की ज़िंदगी ख़राब से ख़राब तर होती चली गई। और उस ख़राब ज़िंदगी की जो एक दलील सामने आती है वो ये है कि बहुत सी ख़ुदकुशियाँ सामने आई हैं, और उसके पीछे मुआशी बहरान, मुआशी सूरत हाल, और किसी भी घर के अंदर उन लोगों का बेहतर तरीके से अपने आप को सर्वाइव ना करना था। और इसी वजह से बहुत से लोग अपनी जानों से चले गए, बहुत से लोगों ने ख़ुदकुशियाँ कर ली। लेकिन ख़ुदकुशी किसी भी बात का हल नहीं होती है, और कहते हैं कि उम्मीद की एक किरण जो है उसकी आस ज़रूर लगाए रखनी चाहिए, और नाउमीदी कुफ्र भी कहते हैं। लेकिन क्या इस नाउमीदी के बारे में, जिसको कहा जाता है कि कुफ्र है, उम्मीद की किरण जो है उसको अपने हाथ में थामे रखना चाहिए? क्या कभी ना कभी पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई देगा, जहां पर एक आम आदमी अपने मसाइल हल करने के लिए सियासी जमातों की जानिब ना देखे, बल्कि वो अपने मामलात को, ज़िंदगी को बहुत ही सहल तरीके से आगे की तरफ बढ़ा रहा हो, चाहे वो अपने ऑफिस जा रहा हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जा रहा हो, या फिर वो अपनी ज़िंदगी के दीगर पहलुओं की जानिब, चाहे वो तिजारती मामलात हों, तमाम की तमाम जो है वो आसानी के साथ हल हो सकें। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन निगरां सेटअप में भी हो सकता है, या इसके लिए आम इंतखाबात इंतहाई ज़रूरी हैं ताकि जो भी हुकूमत आए वो मुआशी लिहाज से पाकिस्तान को आगे की तरफ लेकर जा सके? इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं राना गुलजार ताज साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब, आप तशरीफ़ लाए। और इनके साथ शब्बीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मारूफ तज़ियाकार भी हैं। शब्बीर साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इस वक्त मुआशी सूरत हाल जो है, जिन चैलेंजेस का सामना निगरां सेटअप को है, क्या उसके पीछे महर्रिकात जो हैं, कहीं जो आपकी हुकूमतें थीं, जो चाहे वो इत्तेहादी थे, चाहे पीडीएम थी, वो तो नहीं है? क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया वकार भाई आपका मेट्रो चैनल का। सबसे पहले तो मैं एक बड़ा अफसोसनाक अमल पाकिस्तान में हुआ, जड़ेवाला में, पंजाब में, जो अक़लियती बिरादरी के गिरजाहों को नुकसान पहुँचाया। तो ये काबिल मज़म्मत और काबिल अफसोस अमल है, और ये एक साजिश है, और ये यकीनन ये हमारे पड़ोसी मुल्क की साजिश है। ये बड़े काबिल अफसोस और मज़म्मत है, और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इसकी तहकीकात करे और इनको करार वाक़ई सज़ा दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी सख्त मज़म्मत करती है, क्योंकि कौमी ये जो अक़लियती लोग हैं इनका पाकिस्तान में बड़ा एहतराम है, और हम इनको बड़ी एहतराम की नज़र से देखते हैं, और हम इनको अपने तमाम खुशियों में शामिल करते हैं। अक़लियत को हम बड़ी इज़्ज़त देते हैं, तमाम मुसलमान कौम और तमाम पार्टीज़। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक अमल हुआ है, तो इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मज़म्मत करती है। ठीक है। दूसरा, आज एक और बड़ा सदमा हुआ है। कंवर जमील साहब दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके अहले खाना के साथ उनके गम में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और तमाम पीपल्स पार्टी के कारकुन उनके साथ इस गम में बराबर के शरीक हैं। ये एक बड़ा नुकसान हुआ है, सियासी हलकों में एक धचका लगा है। देखिए, आप सही फरमा रहे हैं कि जो सूरत हाल है वो सूरत हाल इतनी ख़राब है कि ज़ाहिर है एक के बाद एक के दीगरे एक दूसरे पे नज़र लगा के रखती है आवाम के भाई अब कुछ मामला सही होंगे। लेकिन अफसोस है कि मामलात बजाय ही सही होने के और ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। देखिए, इस सब चीज़ों के जो मेरी अपनी राय है और सोच है कि ये उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकते कि जब तक हम सादगी ना अपनाएं। अवाम भी, हुक्मरान भी, हुक्मरान और आवाम दोनों जब हम ये सोच लें और तय कर लें कि जी हमने सादगी अपनानी है, हमने फाजिल अखराजात नहीं करने, हमने रियासत के जो वसाइल हैं उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है और उसको बचाना है, तो इंशाअल्लाह बिल्कुल हमारा मुल्क तरक्की करेगा, कर्ज़े से खलासी हासिल करेगा,
اور اس کے ثمرات عام غریب آدمی کو پہنچیں گے. لیکن رانا صاحب میرا سوال یہ تھا کہ کیا اس وقت جو نگراں حکومت ہے اس کو جو مشکلات کا سامنا ہے، کیا پی ڈی ایم اور آپ کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کا کیا دھرا ہے جو اس وقت نگراں حکومت پہ بوجھ آیا؟ نہیں دیکھیں، یہ میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، یہ میں تو خیر ایک بچپن سے ہی دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی حکومت آئی کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی خزانہ مستحکم ہے، معیشت مستحکم ہے. جس نے بھی آ کے قوم کو یہی بتایا کہ معیشت کا حال برا ہے، خزانہ خالی ہے، اب ہم اس کو صحیح کریں گے. میں اس میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا، میں سب کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے وہ دن کب آئے گا کہ جب آنے والا یہ کہے کہ شکر الحمدللہ پہلے کے لوگ یہ پالیسی لے کر چل رہے تھے، یہ مطلب مزدوروں کے لیے اچھا تھا، یہ کسانوں کے لیے، ہاریوں کے لیے اچھا تھا، ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. یہ وہ کب وہ ٹائم آئے گا؟ جو بھی آتا ہے وہ یہی بتاتا ہے اور پھر جانے والا کہتا ہے جی میں اتنے ریزرو چھوڑ کر گیا تھا. تو یہ نہیں سمجھ آ رہی، آنے والا کہتا ہے خزانہ خالی ہے اور جانے والا بتاتا ہے کہ میں جب اتنے ریزرو چھوڑ کر گیا ہوں، تو وہ بیچ میں سے کہاں چلے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سمجھ یہ نہیں آتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں سے باتیں کرنے سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ایسی پالیسی اختیار کرنی چاہیے. سب سے پہلی بات تو مہازارائی کو ترک کرنا ہوگا. تمام پولیٹیکل پارٹی ہوں، سماجی لوگ ہوں، سیاسی لوگ ہوں، عدلیہ ہو، فوج ہو، سب لوگوں کو ایک اتحاد پیدا کرنا ہوگا. ہمیں لڑائی ترک کرنی ہوگی. ہمیں ایک ایسا ایک میکینزم بنانا ہوگا جس سے کہ ریاست کو تقویت ملے. ہمیں اس لڑائی سے برتنا ہوگا، اجتناب برتنا ہوگا. شبیر صاحب، اس وقت جو صورتحال پہ رانا صاحب نے بھی روشنی ڈالی ہے، لیکن اصل سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ نگراں سیٹ اپ جو بھی آتا ہے اس کو مشکلات تو ہوتی ہیں، لیکن اس دفعہ جو نگراں سیٹ اپ آیا اس کو انتہائی چیلنجز کا سامنا ہے. چاہے اس میں معاشی صورتحال کی بات ہم کر لیتے ہیں، یا حلقہ بندیاں ہوں گی، یا مردم شماری کی، اور دیگر بہت سارے معاملات ایسے ہیں. کس کا کیا دھرا ہے سر، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ نگراں سیٹ اپ جو آیا ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، یہ نہ تو اپنی مرضی سے آیا ہے. یہ جو لائے ہیں انہوں نے ان کو آپریٹ کرنا ہے. یہ تو ایک ڈمیز ہے. تو یہ چیلنجز جو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو حکومت گئی ہے اس کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے کچھ بوجھ ان پر پڑا ہے. افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہم باتیں بہت کرتے ہیں، ہم الزام تراشیاں بہت کرتے ہیں، لیکن بات یہ کہ ہم کمپیٹنٹ بندوں کو کام نہیں دیتے. ہم اقرا پروری پہ رہتے ہیں کہ جس بندے کو جو اچھا لگا اس کو وہ دے دیا. حالانکہ اس وقت پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ہم کسی ذمہ دار بندے کو اس کی ذمہ داریاں نہیں دیں. ہمیں پتہ ہے کہ فلاں جگہ پہ غلط کام ہو رہا ہے. جیسے آپ کو پتا ہوگا بلور صاحب جب ریلوے کے وزیر تھے، سب کو پتا کہ ریلوے تباہ ہو رہی ہے. کراچی سے لانڈی چلتی تھی، ڈیزل ختم ہو جاتا تھا. ہم نے کبھی اس کو وزیر سے ہٹایا نہیں کہ ہمارے وہ اتحادی ہیں. تو یہ مسئلہ ہے کہ اس وقت جو ہے بوجھ بہت ہے، کیونکہ عمران خان کی حکومت جب گئی تھی تو اس وقت آپ یہ دیکھیں اس وقت معاملات بہت خراب تھے. انہی حکومت کی ناقص پالیسی کی وجہ سے اس کو بھی ہیرو بنا دیا گیا، اور اب ان کی حرکتوں کی وجہ سے نگراں کے اوپر دباؤ پڑ گیا. اب نگراں جو ہے وہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں، لیکن وہ کوشش ضرور کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو لائے ہیں وہ اس بحران سے اس کو نکال دیں گے، اس کو نکال سکتے ہیں. لیکن کیا آپ کے خیال میں اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو پچھلی حکومتیں تھیں ان کا کیا دھرا بھی ہے جو اس وقت موجودہ حکومت پہ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کی ناقص پالیسی تھی. کیونکہ جو باتیں ہماری عوام جو ہے نا اس کی یادداشت بہت کمزور ہے. آپ دیکھیں انہوں نے یہی کہا تھا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے یا ڈالر بڑھتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ یہ اس دور میں بڑھے یا نہیں بڑھے؟ تو اب بتائیں کس کو چور کہا جائے؟ اس میں اتنا ظرف ہی نہیں ہوتا کہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں. جب ہم غلطی کو تسلیم نہیں کرتے تو ہم کس طریقے سے بہتری کی طرف جائیں گے؟ اچھا سر، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو انتخابات ہیں وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے نگراں سیٹ اپ کے لیے خاص طور پہ، تو کیا یہ اس میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ بر وقت جو ہے وہ انتخابات کرا دیں گے، اور اگر بر وقت نہیں ہوتے آگے کی طرف جاتے ہیں تو عوام کو کچھ ریلیف بھی دے سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ایک دیوانے کا خواب ہے کہ یہ مقررہ وقت پر انتخابات ہوں گے. یہ تو کسی بھی سیاسی شعور رکھنے والا بندہ یہ جانتا ہے کہ جیسے حالات ہیں مقررہ وقت پر انتخابات نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ تقریباً سال یا 10 مہینے تک کہانی نظر آ رہی ہے. اور یہ جو بیچارے ہیں یہ ریلیف کیا دیں گے؟ یہ تو آپ کو میں نے آگے بھی بتایا یہ تو ڈمی ہیں، اور جو ان کو آپریٹ کر رہے ہیں
وہی کریں گے اور کوشش کر رہے ہیں کہ پیٹرول پرائس جیسے ابھی بڑھے ہیں، اس کا مطلب مزید بڑھ سکتے ہیں، کم نہیں ہو سکتا آپ کے خیال؟ دیکھیں جی، دنیا کے اندر پیٹرول کی قیمت گری ہے. ہمیں کہا گیا کہ رشیا سے جو پیٹرول آ رہا ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں کمی آئے گی، لیکن کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہو گیا؟ اور بڑھ گیا. ہمیں کہا گیا جی الیکٹرک چور ہے، ہم چائنا کو دیں گے، اس کے بعد کس کو دے دیا گیا؟ انہوں نے آتے ہوئے کیا کر دیا. اگر آپ کہیں کہ عوام کے لیے کچھ کرے گا تو میں سمجھتا ہوں عوام کے لیے کوئی کچھ نہیں کیا، کیونکہ ان کے پاس کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. دیکھیں، جو لوگ اپنی قوم سے محبت کرتے ہیں، جن کو اپنی قوم کا درد ہوتا ہے، وہی کچھ کرتے ہیں. یہ ایک ٹرن اوور ہے کہ آج ان کی حکومت ہے، کل میری آئے گی، وہ دوسرے کی آئے گی، یہ چل رہا ہے بس. اور یہی معاملہ چل رہا ہے. رانا صاحب، اگر ایسی صورتحال ہوتی کہ عام انتخابات کی جانب بڑھا جا رہا ہوتا تو ایک بڑی زبردست بات کی گئی تھی کہ منشور کے اوپر بات کرتی ہیں سیاسی جماعتیں کہ جی ہمارا یہ منشور ہے، ہم یہ کریں گے. لیکن اب تک کسی بھی سیاسی جماعت نے کسی اپنے منشور کے حوالے سے بات نہیں کی، اور نہ ہی الیکشن میں اترنے کے حوالے سے تیار نظر آ رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہ معاملہ لگ رہا ہے سر؟ دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی تو ہم تو پہلے سے ہی ہمارا اسٹانس رہا ہے کہ ہم نے الیکشن کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. اور جب عمران خان کی گورنمنٹ گئی تھی تو اس وقت بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن کرائے جائیں اور آپ یہ نہ، لیکن بہرحال ریکنسلیشن ہوا، سب لوگ بیٹھے اور اس میں پھر یہ حکومت مادر وجود میں آ گئی. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی تیاری مکمل ہے اور ہم بالکل الیکشن چاہتے ہیں، مقررہ وقت پر چاہتے ہیں، اور ٹرانسپیرنسی، فری اینڈ فیئر چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حلقہ بندی بھی درست ہو اور نوٹیفائی بھی ہو. تو یہ کام نگراں حکومت کا ہے. اب نگراں حکومت کتنی تیزی سے اس کو کرتی ہے، یہ بالکل ہمارا ان سے مطالبہ بھی ہے کہ وہ اس کام کو تیزی سے کریں، حلقہ بندی بھی کریں اور درست کریں، اور الیکشن فوری کرائے جائیں، فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ الیکشن کرائے جائیں، کیونکہ جمہوریت کو قائم رکھنا اس پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی قربانی ہے. تو ہم اس کو ڈیریل ہونے نہیں دیں گے. ہمارا یہ لیکن ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. اصل جو بات ہے وہ یہ کہ کوئی منشور کے اوپر بات نہیں. بالکل جی، منشور بالکل، دیکھیں جی، منشور ہمارا بالکل ہے، اور الحمدللہ ہم اب یہ ایک مہم دیکھیں، ابھی نگراں سیٹ اپ مکمل ہوا ہے. آج سندھ کے وزیر اعلیٰ نے بھی حلف اٹھا لیا. اب یہ چیزیں دیکھیں، اب ان کی الیکشن کمیشن کی کیا پالیسی آتی ہے، نگراں گورنمنٹ کیا وضاحت کرتی ہے، کیا قوم کو خبر سناتی ہے، اس کے بعد ہمارا لائے عمل جو ہے وہ سامنے آ سکے گا. ہم نے آپ کو بتایا کہ ہماری الیکشن کی تیاری مکمل ہے، ہماری تنظیمیں ایکٹیو ہیں، چارج ہیں، اور انشاءاللہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بالکل دورے پہ اب عوامی دورہ کریں گے. ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ضلع میں جائیں گے، ہر شہر میں جائیں گے، اور ہماری جو ضلعی تنظیمیں ہیں وہ بھی یونین کونسل اور اپنے صوبائی حلقوں میں بالکل ایکٹیو شروع کریں گے. اچھا، وزیر اعظم کون ہوگا آپ کے خیال میں؟ کس کو آپ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ نہیں، دیکھیں یہ وقت کی بات ہے. اس کو یہ اس سے پہلے کوئی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا یہ سہرا اسی کو سجے گا، اور میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت کافی ویک پوائنٹ پہ ہمیں نظر آنا شروع ہوئی ہے، کیونکہ جب نگراں سیٹ اپ بننا شروع ہوا ہے وفاق میں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ شہباز شریف اور راجہ ریاض نے مل کر ہی نگراں وزیر اعظم کا انتخاب کیا؟ پیپلز پارٹی کی خواہش نہیں تھی؟ دیکھیں جی، میں نے کہا نا، ہمارا فوکس عوام کی طرف ہے، اور انشاءاللہ اب چند دن بعد آپ دیکھیں گے پنجاب کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی پیش رفت آپ دیکھیں گے، بلوچستان میں بھی دیکھیں گے، خیبر پختونخوا میں بھی دیکھیں گے. آپ کو یہ رزلٹ نظر آئے گا. یہ نگراں گورنمنٹ کسی کی بھی ہو، عوام کے ووٹ کی طاقت ہے. نگراں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن وقت پہ کرائے، ٹرانسپیرنسی، فری اینڈ فیئر کرائے. یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور آئین کی پاسداری ان کی ذمہ داری ہے. قانون کی سپرویسی، آئین کی سپرویسی ہوگی. یہ نگراں گورنمنٹ کیونکہ اس لیے کہ ان کو قانون کی رکھوالی کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ چند دن بعد آپ کو اس کا رول نظر آئے گا، اور بالکل تیاری ہماری مکمل ہے. ہمیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ہم بالکل عوام سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. شبیر صاحب، آپ کو کیا ایسا کچھ محسوس ہونا شروع ہو، کیونکہ بہت سے تجزیہ کار اب کہہ رہے ہیں اور اس پوائنٹ پہ آتے جا رہے ہیں کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ جو پوزیشن پہلے تھی وہ کافی کمزور ہوئی ہے، بلکہ نون لیگ جو ہے وہ کافی آگے کی طرف آتی ہوئی نظر آئی ہے. کیا ایسے کچھ معاملات ہیں سر؟ دیکھیں جی، پاکستان کی سیاست میں کس ٹائم کیا ہو جائے آپ کو بھی پتہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا. لیکن یہ بات تو درست ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو ہے پوزیشن جو ہے وہ خراب ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی کے بلدیاتی الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ وہ مطلب کہ گیم چینج کر دیتے ہیں.
جبکہ میئر کے پوزیشن پہ کون تھے تو کس طریقے سے وہ میئر کا ہوا. گیم چینج کیا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو پتہ ہے, یہ اچھا جملہ آپ کا تھا. تو یہ مطلب کہ وہ ماہر ہیں, تو اس کہنا بے شک ان کی پوزیشن کیسی بھی ہو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, مطلب یہ کہ اس وقت 2+2=4 کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے, سارے فارمولے جو 2-2-4 نہیں 2-2-5 کیسے بنائے جاتے ہیں, وہ اس طرف بھی جا سکتے ہیں. اچھا, لیکن اب معاملہ یہ آ رہا ہے کہ اگر اس طرح جاتے بھی ہیں اور وہ کسی طریقے سے وزیر اعلیٰ بھی اپنا بنا لیں گے, کیونکہ لگتا ہے ایسے ہی ہے, کیونکہ جو سیٹنگ اس وقت سندھ کی نظر آ رہی ہے اس میں کوئی دوسری سیاسی جماعت ایکٹیو نظر نہیں آتی جو پیپلز پارٹی ہے جہاں پر. تو سر کیا وفاق میں وہ کس طرح سے آگے بڑھ سکتی ہے؟ میں نے بتایا اتحاد کے ساتھ ہی جائیں گے کسی کے؟ دیکھیں جی, یہ تو کوئی پارٹی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ جی میں سیوپ کر دوں گی. ہاں, پی ٹی آئی کا جو ہے اگر ان کے چیئرمین نکل آتے ہیں باہر یا کوئی معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں تو پھر تو آج بھی دیکھیں اس وقت بھی وہ مقبول پارٹی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو بھی پارٹی ہے, بے شک نواز لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے, اکیلی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. صحیح. اچھا, اور یہ جو اس دفعہ نگراں سیٹ اپ جو بنا ہے, بڑا ایک انٹرسٹنگ جو صورتحال ہے, اس میں بزنس مین بھی ہیں, اس میں صحافی بھی ہیں, اور اس میں جو ہے وہ تاجر طبقہ بھی سامنے آ گیا ہے, تو سیاسی رہنما, مطلب یہ سب ملا کے پورے جو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں معاشرے کی اکائیاں ہیں, ان سے ایک ایک بندہ جو اٹھا لیا انہوں نے, اس سے سر کوئی فائدہ ہوگا یہ بتائیے؟ نہیں, یہ تو ضرور ہے کہ جس نے جو خدمت کی ہے اس کو نوازا گیا ہے. اچھا, ٹھیک ہے جناب, ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو حلقہ بندیاں ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں, اور کیا اس کے بعد جو انتخابی عمل ہے کیا وہ ڈیلے تو نہیں ہوگا, اور ڈیلے ہوگا تو اس کو کس طریقے سے مینیج کیا جائے گا. ایک چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. بات ہم کر رہے ہیں اس نشاندہی کی کہ اس وقت جو نگراں سیٹ اپ آیا ہے, اس نگراں سیٹ اپ کی سب سے اہم بات جہاں پر زندگی کے تمام ہی مکاتب فکر ہوں یا پھر تمام طبقات ہوں, وہاں سے ایک ایک شخصیت جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے, اور یہی بحران جو ہے وہ پاکستان کو بھی ہے, چاہے اس میں سیاسی ہو, معاشی ہو, یا اگر جو ہے وہ انصاف فراہم کرنے کا ہو یا دیگر معاملات ہیں, تو ہر جگہ سے ایک ایک شخصیت ہمیں ضرور دکھ رہی ہے. نعمان رضوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, معروف تجزیہ کار ہیں. نعمان صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو. السلام علیکم. کیا کہیں گے سر کہ اس وقت جو نگراں سیٹ اپ اس وقت وجود میں آیا ہے, اس میں تمام ہی طبقات سے کسی نہ کسی کو لیا گیا ہے, تو کیا اس کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ اگر سیٹ اپ جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے یا طوالت پکڑتا ہے تو اس میں عوام کو کوئی نہ کوئی سہولت دی جا سکے؟ کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل, اور میرے خیال سے کوئی قواعد بھی نہیں, اور اس دفعہ میں نے دیکھا کہ نگراں گورنمنٹ بڑے سوچ بڑے جس کہتے ہیں نا دور اندیشی کے ساتھ لایا گیا ہے نگراں سیٹ اپ, اور ماہرین لایا گیا ہے. کوشش یہ کی گئی ہے کہ نگراں سیٹ اپ میں تو رش نہ لگے, جو کوالٹی پہ نظر رکھی گئی ہے, کوانٹٹی پہ نظر نہیں رکھی گئی ہے. تو یہ جو اندیشہ ہے نا نگراں سیٹ اپ کا, جو ہم بار بار پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ اس کی طوالت اور اس کی لمبائی اور اس کا جو سائز ہے, حجم جو ہے, جو اس کی جو مدت ہے, وہ آج الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ بھائی 90 دن میں تو الیکشن نہیں ہو سکتے, نومبر تک کا ہے اور آگے بھی جا سکتا ہے ایسی باتیں معاملات. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ تاریخ کا طویل ترین نگراں سیٹ اپ ہونے جا رہا ہے, تو اس لیے تو یہی ہوگا. ظاہر سی بات ہے, ملک پوزیشن پہ ہے, آپ کی کنڈیشن پہ کھڑا ہے, تو یہاں ماہرین کی ضرورت ہے. کچھ لوگ تو بہت آ گئے, اللہ کرے یہ جو نگراں سیٹ اپ میں جو لوگ چنے گئے ہیں, جن کو سلیکٹ کیا گیا ہے, وہ اپنے معیار پر پورا اترے. ٹھیک. اچھا, لیکن یہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سیٹ اپ جب یہ مزید اختیارات تو ان کے پاس اتنے ہیں نہیں کہ عوام کو کوئی سہولت دے سکیں, دوسری طرف حلقہ بندیوں کا معاملہ آ گیا ہے, مردم شماری کا معاملہ آ گیا ہے, تو کیسے یہ آگے بڑھے گا پھر معاملہ؟ یہ کب ذکر, یہ کس خوش فہمی میں عوام کو کوئی ریلیف ملے گا؟ بات یہ نگراں سیٹ اپ ہو یا الیکٹڈ ہو باقاعدہ یا سلیکٹڈ ہو, ریلیف ملنے والی تو کچھ بات ہی نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ وقت کو دھکا دیا جا رہا ہے. جہاں وقت کو دھکا دیا جاتا ہے تو وہاں تو یہ ساری یہ تو کوئی معنی نہیں رکھتی نا ریلیف کی, خوشحالی کی, امن کی. حلقہ بندیوں کا کہا گیا اور مردم شماری کا کہا گیا, کیا اب تو حکومت بھی نہیں ہے, کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے سارا سلسلہ؟ کیا حلقہ بندیاں بھی ہو سکتی ہیں؟ حلقہ بندیوں کو کہہ دیا گیا, حلقہ بندیوں کو تو باقاعدہ شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن تجاوز کر دیا اپنے اختیارات سے. الیکشن کمیشن کے یہ معاملات ہی نہیں تھے, چیف جسٹس کے معاملات پچھلے 7 مہینوں سے 2 صوبوں میں آپ کیا نگراں سیٹ اپ کو تبدیل کیا گیا. وہاں الیکشن سیکیورٹی کا بہانہ, کبھی بجٹ کا بہانہ, اور اب حلقہ بندیوں کا بہانہ. تو نیت ہی نہیں ہے الیکشن کا.
پارٹی کے پس منظر کیا ہے، وہ جو عوامل ہیں، جو بھی معاملات ہیں، وہ اب آہستہ آہستہ منظر پہ آنے لگ جائیں گے ہمارے سامنے. اس نگراں گورنمنٹ میں بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا، اللہ پاک خیر کرے. بات یہ ہے کہ مہنگائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرے گی، اور ان پر بلیم بھی نہیں آنا. نگراں سیٹ اپ ہے، ظاہر سی بات ہے کسی سیاسی پارٹی سے وابستگی تو ہے نہیں، انہیں الیکشن میں تو جانا نہیں ہے کہ مینیفیسٹو لے کے جائیں. تو ان کے کندھے پہ جب کے جو بندوق چلائی جائے گی وہ عوام پر براہ راست لگے گی، جو ہمیں دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ایک مردم شماری کا معاملہ جو بہت ہی ٹپیکل ہو چکا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہوتی ہیں، جیسے کہ کراچی کی آبادی کا کہا جا رہا ہے کہ وہ 3.5 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور حیدرآباد کی تقریباً 1.5 کروڑ، تو 5 کروڑ تو صرف کراچی اور حیدرآباد بنتا ہے؟ نہیں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ وہ معاملہ طے ہو گئے. دیکھیں وہ بات تو یعنی 2 کروڑ پہ جو ہے وہ فکس کر دیا جی 2 کروڑ پر وہ تو بات یہ ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کو اب شور مچانے کے بجائے پہلے شور مچانا چاہیے تھا. اس وقت خاموش تھی سیاسی پارٹیاں، اور اگر مچانا دیکھا ایک سلسلہ طے ہو گیا، حکومت کے فیصلے کا لیے رزلٹ آ گیا، اس کے تحت حلقہ بندیوں کی بات ہو رہی ہے. جو مردم شماری انہوں نے کری ہے، جو بھی سامنے ہے، اسی بنیاد پہ حلقہ بندیاں کی جا رہی ہیں. اور حلقہ بندیاں جو آپ کے خیال میں اگر وفاق پہ زیادہ اثر انداز نہیں ہو تو کیا صوبہ سندھ پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈسٹرکٹ کو توڑیں گے تو پھر جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی تقریباً کوئی 6 سے 7 سیٹوں میں اضافہ ہے، اور اگر یہ ڈویژن کو چھیڑتے ہیں تو پھر کم اضافہ ہوگا. اب دیکھنا سوچنا سمجھنا یہ ہے کہ کون اپنے کارڈ کھیلتا ہے. ایم کیو ایم ظاہر سی بات ہے اس لگی ہوئی ہے کہ میں سیٹوں کا اضافہ ہو، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ 15 سال سے ماشاءاللہ ہمارے پاس گورنمنٹ میں تھی، وہ بھی اس کوششوں میں ہے کہ انٹیریئر میں جو ہے کچھ اس طرح کا کیا جائے کہ کراچی میں سیٹوں کا اضافہ نہ ہو. کیونکہ ظاہر سی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں کچھ بھی کر لیجیے، کراچی سے تو ووٹ پیپلز پارٹی کو نہیں ملنا، یہ پارٹی کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے. تو اب اس پہ میرے خیال سے معاملات ہونے ہیں، اور اس پہ بحث و مباحثہ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے کون بہتر انداز میں کھیلتا ہے. ایم کیو ایم کو چاہیے کہ وہ اپنی جو ہے وہ بالکل کراچی کے حوالے سے اس کو ڈر تو ہے، کچھ بھی کہیں آپ، ڈر تو ہے، تو مجھے امید تو یہی ہے کہ وہ فائٹ کرے گی. اور ڈسٹرکٹ انہیں اگر یہ ڈسٹرکٹ شیئر کریں تو یقیناً جو ہے تو حلقہ بندیاں میں سمجھتا ہوں بہتر انداز میں، اور کم سے کم وہ حلقہ بندیاں نہ ہوں جیسے ہم نے بلدیاتی الیکشن میں دیکھا تھا، کہیں 10,000 پہ اور کہیں 70,000 پہ کونسل ہے. وہ حلقہ بندیاں اس میں اس حوالے سے ہونی چاہیے جہاں پہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف یا ریلیکس مل سکے. رانا صاحب سے یہ بات کر لیتے ہیں. رانا صاحب، حلقہ بندیوں کے حوالے سے ابھی بھی کنفیوژن ہے، مطلب ابھی تک عوام ہو یا اس وقت جو بھی تجزیہ کار ہوں وہ سب اسی مقمصے کا شکار ہیں کہ کیا حلقہ بندیاں ہو بھی سکتی ہیں، نہیں ہو سکتی ہیں، کون سے قانون، کون سے قواعد ہیں. کیا کہیں گے، کیا آپ کو اندازہ ہے اس بارے میں کہ کیا حلقہ بندیاں ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل. پہلے تو میں آپ کو ایک بڑی افسوسناک خبر ابھی آئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے UC 26 کے صدر امجد خان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ ان دہشت گردوں کو کرائے واقع سزا دی جائے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کرتی ہے. یہ ابھی ان کو فائرنگ کر کے شہید کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے UC 26 کے صدر امجد کو، اورنگی ٹاؤن میں، UC 26 اورنگی ٹاؤن کے اندر. دیکھیے جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ حلقہ بندیاں ہونی چاہیے. میں نے کہا نا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کر کنسنسس کے ساتھ حلقہ بندی، مردم شماری، سب پر اتفاق ہونا چاہیے. ہم نے ہمیشہ سے تمام پولیٹیکل پارٹی کو ساتھ رکھنے کی کوشش کی ہے، مطالبہ بھی کیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کے بھی تحفظات نہ ہوں، اور کوئی بھی پارٹی الیکشن سے بائیکاٹ نہ کرے، وہ الیکشن میں جائے رہے. کیونکہ اس سے دیکھیے یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے. اگر ایک پارٹی ناراض ہوگی، اس کے تحفظات ہوں گے اور اس کو دور نہیں کریں گے تو یہ اچھا عمل نہیں ہے. بعد میں پھر الیکشن کے بعد بھی اس کے اثرات اچھے نہیں آتے. تو بالکل حلقہ بندیاں صحیح طریقے سے ہونی چاہیے، جس میں سب اتفاق ہونا چاہیے، تمام پولیٹیکل پارٹی کا اتفاق ہونا چاہیے. اور پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی ہے کہ ریکنسلیشن کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ یہ الیکشن ہوں، اور سب کی رائے شامل ہونی چاہیے، کسی کی دلاداری نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو بھی اپنے بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور وہ آگے بڑھیں، ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگیں اور اپنے تحفظات کو دور کریں، اور
ये तय करें कि पाकिस्तान में कब तक आप लड़ते रहेंगे, कब तक ये रियासत को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। तो बात यह है कि आपके अपने ज़ाती इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मुल्की सतह पर आप एक सोच हो जाएं, हम सब एक सोच हो जाएं, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। ये गैर मुल्की क़ुव्वतें हमें लड़ाते रहती हैं, उनसे दूर होना चाहिए, क्योंकि हम एक अजीम कौम हैं, हम एटमी क़ुव्वत हैं। पाकिस्तान एक मुस्तहकम रियासत बन सकती है। राणा साहब, अभी ऐसा लगता है कि जो भी इस वक्त मामलात होंगे वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बहुत सोच सोच के जो है वो कदम उठाया जा रहा है, और ये भी देखा जा रहा होगा कि कौन सी सियासी जमातें जिन्होंने मुल्क के लिए बेहतरी के लिए इक़दाम किए, और जो 15 साल है वो तो सूबा सिंध का ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ही रहा है मुकम्मल तौर पे इख्तियारात के साथ। तो क्या सूबा सिंध की जो सूरत हाल है उसके बाद जो इस वक्त पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, क्या वो नहीं सोचेंगे कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी ने सिंध को आगे की तरफ लेके गई है या पीछे लेके गई है? बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि जी हमने 100% काम सही हुआ होगा, लेकिन देखिए गलतियां हुई होंगी। लेकिन जब कोई शख्स अगर हमें गलती की निशानदेही करता है तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उस गलती को सही करें। और गलतियां देखिए उन्हीं लोगों से होती हैं जो लोग काम करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम करने की गलती भी तो हो सकती है ना? देखिए, मैंने गुजारिश की नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है, काम नहीं किया। बहुत से लोग, मैंने आपसे कहा ना कि जो लोग इख्तलाफ करते हैं हम बखूबी उनके इख्तलाफ को कदर की निगाह से देखते हैं, हम तामीरी सोच उसमें से निकालते हैं कि गलतियां कहाँ हुई हैं। देखिए, अगर काम न करते तो कराची में भी वोट मिला, सिंध में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अवाम ने वोट दिया। और देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जी हमने 100% जो है ना काम दुरुस्त किए होंगे, कहीं कहीं गलती भी हुई होगी तो हमें उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और मैं अगर एक लिस्ट, एक फहरिस्त है काम करने की, आप देख सकते हैं, मैं रोड कहीं ख़राब भी हैं तो हमने उनको दुरुस्त भी किया है, हमने अंडरपासेस भी ठीक किए हैं, हमने बनाए भी हैं, और NIGT हॉस्पिटल भी बनाए हैं, इंटीरियर में भी, और पावर प्लांट थर के अंदर भी। मैं ये समझता हूँ हमने काम ज़रूर किए हैं, मगर हम वो शाना शान नहीं हो सके जो आवाम हमसे तवक्को रखती थी। मयारी काम ना हो क्योंकि नहीं, मयारी नहीं, वो जो एक तवक्को जो होती है कि जी बिल्कुल, मैं देखिए फंड का भी इशू होता है, और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे इशूज़ होते हैं। इंशाल्लाह हम बिल्कुल उस जो अगर कहीं कोताही है उसको दूर करेंगे, और इंशाल्लाह आवाम की उमंगों का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करेंगे। जनाब शबीर साहब, इस वक्त मंशूर के हवाले से भी हमने बात की थी। जो मंशूर आमतौर पे सियासी जमातें लेकर आ जाती हैं कि इलेक्शन का पता चल जाता है कि अब तैयारियों पे हैं, अपना मंशूर बता रहे हैं। अब तक सर कोई मंशूर अब तक कोई पेश नहीं कर सका। देखिए जी, मंशूर जो लिखते हैं ना वही बेचारा पढ़ता है, और उसके बाद सियासी पार्टियों को खुद पता नहीं होता कि ये हमने क्या मंशूर में जीतने के बाद करना है। वो एक नारा होता है, लोगों को स्लोगन देते हैं, उनको पता है लोगों की कमजोरियां क्या हैं, और उसी को नारे को वो लेके आगे आ जाते हैं। मैं आपको यकीन से कहता हूँ जितनी पार्टियां जो मंशूर लाती हैं उनको खुद भी पता नहीं होता कि हमने कौन कौन से अवाम से वादे किए हैं, लेकिन गुमराह जरूर करने के लिए ये कर रहे हैं। और यही वजह आज इन्होंने जैसे अभी कहा कि जी, और आपने भी कहा म्यारी काम नहीं, म्यारी काम आगे, ये बात आपकी दुरुस्त है। बात यह कि पीपल्स पार्टी में एक बड़ी खूबी है कि वो इकरा परवरी बहुत करती है। हालांकि आप ये आगे लियारी के अंदर देखिए उन्होंने इतने फंड्स दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत, लेकिन जो आगे ये चेक एंड बैलेंस इस पार्टी में नहीं है। ये देखते हैं लियारी बना दिया, लियारी हॉस्पिटल बहुत बना, लेकिन उसके अंदर ऐसे बंदे रख दिए जो उसको तबाह कर रहे हैं, लेकिन बदनाम कौन हो रही है? पीपल्स पार्टी हो रही है। तो आप चेक एंड बैलेंस रखें, जैसे और पार्टी जमात इस्लामी जबरदस्त पार्टी, वो अपने बंदों के चेक एंड बैलेंस रखती है, इसीलिए वो एक मुनज़्ज़म, बेशक मैं और आप इत्तेफाक करें या ना करें। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बल्कि अभी जब धामी जी का इफ्तिताह हो रहा था वहाँ पर भी हमने देखा कि वज़ीर ख़ारजा थे हमारे बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने वहाँ पर एक ख़ास बात की कि यहाँ पे जो है मुकामी लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। इसी तरीके से जब मोटरवेज़ की बात हो रही थी और शहबाज शरीफ वहाँ पर थे, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि मुकामी लोगों को जो है वो नौकरियाँ मिलनी चाहिए। वहाँ पर तो मुकामी लोगों की बात होती है, मगर जब कराची की बात होती है तो वहाँ पर मुकामी लोगों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्या इससे इत्तेफाक करेंगे? नहीं, मुकामी से पहले इनसे ये पता किया जाए कि मुकामी से इनका नजरिया क्या है, मुकामी से मुराद क्या है। देखिए अभी भी जितने भी कोर्सेज हो रहे हैं वो अंदरूने सिंध में हो रहे हैं। अब कराची का बंदा किधर जाएगा? कराची के बंदे के लिए तो नौकरी है ही कोई नहीं है। तो अब ये देखना है कि आप मुकामी बंदों की जो बात कर रहे हैं, मैंने आपको यही कहा ना मंशूर का, जैसे आपने इसी तरह इनमें कॉल और फेल में तजाद है, और इसी वजह से जो है
کام سارے خراب ہو رہے ہیں. یہ نہیں کہ پاکستان میں آپ یقین کریں دنیا کا اتنا بہترین ملک ہے جس میں ہر چیزیں ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ جو بندے آگے لگتے ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے, ان کا مقاصد اور ہوتے ہیں. آپ دنیا میں یورپ کے میں نے یقین کریں ایک تربوز ایک بندے گورے کو کھاتے ہوئے دیکھا دوست کو تو بڑا خوش ہو رہا تھا. میں نے کہا یار تو ایسا تربوز کھاتا, پاکستان میں ایسا جانور بھی نہیں کھاتا. ہم یعنی اتنی نعمتیں یہاں پہ, ہم اس کی قدر نہیں کرتے. لیکن جو آگے لگے ہوئے ہیں نا وہ پراپر طور پہ ڈیلیور نہیں کرتے, کیونکہ ان کو پین نہیں ہے اپنی قوم کے لیے, اپنی قوم کے لیے محبت نہیں ہے, ان کا کوئی ویژن نہیں ہے. ان کا ویژن صرف یہ ہے مال بنانا ہے, اتنے سال ہم نے کام کرنا ہے اور اپنا کام کر کے جو کمانا ہے اس کے لیے نیکسٹ الیکشن کے لیے ہم نے لگانا ہے. سر اس کا مطلب ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جو وزیر اعظم وزیر اعلیٰ جو بھی بنے ان کی کرسیاں جو جہاں پہ رکھی ہوئی ہیں وہ بہت آرام دہ ہو چکی ہیں, ذرا عوامی حلقوں کی طرف لا کے رکھنا ہوگی تاکہ وہ عوام کے مسائل کو براہ راست سن سکے اور حل کر سکیں. دیکھیں جی عوام, یہ دیکھیں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ ہمارا سسٹم جو ہے نا کلیپس ہو گیا. ہمارا سسٹم یہ نہیں ہے کہ آپ نے ابھی یہ انہوں نے کہا جوڑا والا کا جو واقعہ بتایا ہے اس کے اندر دیکھیں بات بالکل کلیئر ہے کہ کس بندے نے کیا کیا نہیں, لیکن اقلیت کے بندے پر ٹارگٹ کیا, اس کے کیا مقاصد ہے یہاں جو ہے وہ دیکھا نہیں جا رہا. عوام کے لیے اگر آپ بات کریں تو عوام کے لیے کوئی ایک مجھے پارٹی بجائے جو عوام کے لیے مخلص ہو. نعرے سب کے ہیں, آپ مجھے بتا دینا آپ کبھی سرکاری ہاسپٹل میں جا کے تو دیکھیں کہ ان کا کیا حال ہے. ٹھیک ہے, میڈیسن 2 نمبر مل رہی ہے سرکاری ہاسپٹلز میں, کہ کس کو نہیں پتا کہ سرکاری ہاسپٹل میں 2 نمبر کہاں سے سپلائی ہو رہی ہے. بالکل سر, اس وقت جو ہے وہ عوام کو منشور بتایا جا رہا ہے, اس پہ کم از کم عمل ضرور کرنا چاہیے. نعمان صاحب کی طرف جائیں گے اور یہ سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جو حلقہ بندیاں تھیں وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن کیا جو سیاسی جماعتیں انہوں نے کم از کم ایسا معیاری کام ضرور کر دیا ہے کہ عوام ان کی طرف راغب ہوں گے یا ووٹ دیں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. اس وقت پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جو حلقہ بندیاں تھیں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو انہوں نے کام کیا ہے, عوام کے سامنے کون سا منشور لے کر جائیں گے اور کیا بیانیہ اپنائیں گے, کیا عوام اس پر یقین کرے گی بھی یا نہیں. نعمان صاحب کیا کہیں گے اس وقت جو ساری صورتحال ہے عوام کے سامنے بھی ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ پبلک جو ہے وہ سب جانتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے, پبلک جانتی ہے پھر بھی منتخب کر لیتی ہے, وجوہات کیا ہیں سر؟ سر آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس. آپشن کیا ہے آپ کے پاس؟ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ گنی چنی پارٹیز ہیں, نئے لوگوں کو آپ آنکھیں دیتے آگے. اب سیاست تو شریف آدمی تو انٹر ہوتے ہوئے ڈر گیا ہے, غریب آدمی کو سوچ نہیں سکتا سیاست میں. وہ سیاست تو گورکھ دھندا ہو گیا پیسوں کا. اب سیاست میں ہم آپ دیکھیں تو جس طرح پاکستان میں ہاسپٹل ٹھیکے پہ ملتے ہیں, گراؤنڈز ٹھیکے پہ ملتے ہیں, شادی ہالس ٹھیکے پہ ملتے ہیں, اسی طرح پاکستان ٹھیکے پہ ملنے لگا ہے کہ جو پیسے کی بڈ جمع کرائے گا پہلے اس کو جو ہے وہ پاکستان مل جائے گی. یہ تو عام سی سر عام بات ہے. بات یہ کہ جب وہ پیسہ لگا کے اور پیسہ دے کے حکومت کریں گے آ کے تو وہ عوام کو کیا ریلیف دیں گے؟ پہلے تو وہ ریکور کریں گے. بیسیکلی تو یہ کاروباری معاملات ہوگا, بزنس مائنڈیڈ گیم ہے سارا. تو جب آپ اس طریقے کے معاملات انٹرفیئر کر دیں گے حکومتوں کے درمیان, عوام میں ایک بہت بڑا گیپ آ جائے گا, تو عوام کا تو بھروسہ ہی ہو گیا ہے. ایک دفعہ آپ ٹرن آؤٹ تو دیکھیے گا ووٹر, تو اگر آپ پاکستان میں ڈے بائی ڈے جو ہے ووٹرز کی تعداد ووٹ ڈالنے جاتے ہیں, ٹرن آؤٹ ہے وہ ڈے بائی ڈے کم ہوتا جا رہا ہے. اور آپ یقین جانے اس دفعہ الیکشن جب بھی ہوں گے تو آپ دیکھیے لوگوں نے اس طرف نہیں چھوڑ دیا, کیونکہ انہیں بہت اچھی طرح پتا ہے کہ یہاں باریاں لگتی ہیں, ایک دفعہ اس کی باری ہے, ایک دفعہ اس کی باری ہے. تو عوام پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ اب کس کی باری ہے. آپ کا انٹرسٹ کبھی قسم سے کوئی تعلق نہیں ہے حکومت سے. عوام یہ دیکھ لیتی ہے کہ بھائی اب کون آیا ہے ہمیں لوٹنے کے لیے, وہ اس کو طے کر لیتی ہے. لیکن سر کیا اس وقت اس کا مطلب ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جب انتخابات ہوں گے تو شاید کہ عوام اتنی تعداد میں نہ نکلے جو قبل میں آپ نے دیکھا, ماضی میں دیکھا ہے؟ میں آپ سے خلاف کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم پاکستان کی تاریخ لیجیے. آپ جب الیکشن ہوئے اور الیکشن کا ٹرن آؤٹ اٹھا کے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو نیچے ہی جاتا گراف دکھے گا. اور اس دفعہ تو لوگوں کا آپ دیکھ تو لیں, لوگوں کا انٹرسٹ سیاست میں حکومت میں لوگ بدن ہو گئے ہیں. لوگ ان کی شکلیں مطلب دیکھنا پسند نہیں کرتے. جو انہوں نے اپنا مسیحا ہوتا ہے قوم کا جو رہنما ہے وزیر اعظم ہے, وہ اس ملک کا والد سمان ہوتا ہے, لیکن اس ملک کا حشر کیا کیا جو بھی وزیر اعظم آئے یا وزیر اعلیٰ آئے جو بھی کی پوسٹر پہ بیٹھے ہیں ان میں کسی ایک کام بتا دے عوام کسی کو اچھا سمجھتی ہو تو ان کا تو اس پہ انٹرسٹ رہا ہی نہیں ہے. یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے ماشاء اللہ پڑھنے کے لوگ لانے ہیں تو پیسہ کرنے کی ضرورت ہے. کا وقت بھی ضائع کرتے ہو, پیسہ بھی ضائع کر رہے ہو سرکاری خزانے میں. آپ کو
अमीर ममालिक की गिनती में शुमार होते हो, खाने पीने के आपके लाले पड़े हुए हैं, पैसा आपके ऊपर आप अरबों रुपए लगा इलेक्शन कराते हैं। आपके पास दोबारा आ रहे हैं, आपकी आवाज़ ज़रा सी थोड़ी कट रही है, तो हम दोबारा से आपसे अभी रब्ता भी करते हैं और बात भी करेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है। सर, बयानिया तो बना लिया है कि हम जो है वो आवाम की खिदमत करेंगे, मगर इस बयानिए में अब दम नहीं है, आवाम यकीन नहीं कर रहे और इसी वजह से जो है लोग अब वोट डालते हुए नज़र नहीं आते। क्या कहेंगे राना साहब? देखिए जी, ये तो नुमान भाई का अपना फलसफा है और इंशाल्लाह लोग कम हो रहे हैं, जब नहीं देखिए जब इंशाल्लाह कम हो रहा है, इलेक्शन होंगे तो आपको भी मालूम होगा, आप भी देखेंगे आवाम किस तरह से वोट देती है। हमने तो एक जुमला कहा कि सब लोग पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में, कोई जमात बाइकाट ना करे और आवाम जिसको भी वोट दे उसलूबी से उसको इख्तियार पीसफुल तरीके से ट्रांसफ़र करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन को भी उनकी इस्लाह के लिए काम करना चाहिए और बेहतर अंदाज में, ताकि मुल्क की तरक्की हो और पाकिस्तान क्या भला किस तरह से हो, ये सबको सोचना होगा। अब एक अल्फाज कहते हैं जी, देखें बात ये है कि एहतसाब का अमल बड़ा शफाफ होना चाहिए। एहतसाब का नाम तो लेते हैं लेकिन एहतसाब कौन करेगा, और एहतसाब करने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए कि वो उसमें कोई गलत काम ना करें। और फिर हम जो इदारे बनाते हैं, इदारों की तादाद कम होनी चाहिए। एहतसाब का अमल, एंटी करप्शन आपके पास बेहतरीन इदारा है, FIA आपके पास बेहतरीन इदारा है। वही वाली बात हो गई सर, कमेटी के ऊपर एक और कमेटी, कमेटी के ऊपर एक और कमेटी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए ये जो नेशनल अकाउंट ब्यूरो जो नेब जो बना था, ये मुशर्रफ साहब ने बनाया था। तो देखिए इन्हीं इदारों से लोगों को लेके नेब में अपॉइंट किया और भारी तनख्वाहें और पैसे उनको दे रहे थे। तो जब ये इदारे मौजूद हैं, इन्हीं इदारे के लोगों को नेब में ले गए ना, तो नेब की तो ज़रूरत ही नहीं है। नेब को क्यों बनाया आपने, इतना पैसा खर्च किया? तो यही इदारे एहतसाब करें और इनके ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि कोई ऐसा काम ना हो कि जो कि कुर्बा परवरी हो और गलत हो। तो एहतसाब होना चाहिए सबका, सरकारी मुलाजमीन का भी, सियासी लोगों, सबका एहतसाब होना चाहिए और एक हद मुकर्रर होनी चाहिए कि भाई इतने एसेस्ट जो है एक आदमी रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रखेगा। दूसरी बात यह है कि देखिए मैंने फिर एक अल्फाज कहा आपको, सादगी। देखिए ये सादगी अपनाएगा कौन? हम तो कह तो रहे हैं लेकिन हम सबको अपनानी होगी। इसमें जितने लोग हैं, मैं आम आवाम की बात भी कर रहा हूँ, मैं इसमें अपने पॉलिटिकल लोगों की बात भी कर रहा हूँ, मैं सियासी, समाजी, सहाफ़ी सब की बात कर रहा हूँ कि जब हम ये चीज़ अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह रियासत में बेहतरी आएगी। और ये पहल कौन करेगा? ये सबको करनी होगी। सर, जब भी कानून की अमलदारी की बात करते हैं और कहा जाता है कि अब कानून जो है मजीद सख्त हो जाएगा, वहाँ पे हम देखते हैं कि कानून तो सख्त हो जाता है लेकिन जुर्म नहीं रुकता, बल्कि रिश्वत का रेट बढ़ जाता है। इसकी क्या वजह सर? देखिए जी, मैंने आपसे फिर वही बात की कि जब हम अमलदारी की बात है, रिश्वत शैतानी अच्छा अमल नहीं है, ये नासूर है। ये किसी भी मुल्क में हो, उस मुल्क की जड़ों को खोखला कर देता है और गैर कानूनी काम भी बेतहाशा होते हैं रिश्वत की आड़ में। तो मैं ये समझता हूँ कि जब सब लोगों को अमल दरामद, एक सरकारी अफसर को जब ये मालूम होगा कि भाई मैंने अगर ये गलत काम किया तो मुझे नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा, तो मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं करेगा। तो ये सबको बेड़ा उठाना होगा, आवाम को भी जद्दोजहद करनी होगी। अब हम कह तो देते हैं कि भाई ये काम नहीं, मैं कहता हूँ जिसने काम अगर अच्छा नहीं करा तो उसको वोट की ताकत से नॉकआउट कर दें, उसको वोट की ताकत से नॉकआउट कर दें, ताकि उनको ये हो कि देखो यार मैंने पहले गलत काम किया था और मुझे अब देखो आवाम ने पसंद नहीं किया, लिहाजा मुझे अब जो है ना ये काम नहीं करना। ठीक है शबीर साहब, इस वक्त आमतौर पे कहा जाता है कि जो गैर कानूनी काम है वो बड़ी ईमानदारी के साथ किया जाता है, यानी कि बेईमानी का काम। तो सर इस वक्त अगर जितने भी सियासतदान हैं, अगर वो अपने असासे डिक्लेयर कर दें, अपनी ज़राए आमदनी बता दें और ये सारी चीज़ें क्लियर हों और उसके बाद उनके बाद में भी असासे चेक होते रहें, तो सर कैसे कुछ रोकथाम मुमकिन है या फिर वो कुछ और इंतजाम कर लेंगे? देखें जी, खाली सियासतदानों के ऊपर तो सियासतदान जितने भी इस वक्त मैं समझता हूँ कि देखें हम हमेशा बाहर की मिसालें दें, फलां देखें यूरोप में ऐसे है, फलां ऐसे है, मिसालें देते हैं लेकिन वैसे हम अपनी ज़िंदगी में अमल नहीं लाते। बिल्कुल सही बात यह है कि कोई बंदा भी अपना एहतसाब करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी चीज़ें डिक्लेयर करने के लिए तैयार, दूसरे पे करने के लिए तैयार है। सवाल ये है कि आप कानून तो आपने बनाया है लेकिन कानून आपका मजबूत नहीं है, उस पर आप अमल दरामद नहीं कर सकते। आपको एक सार्जेंट या पुलिस वाला भी रोकता है तो आप उससे बदतमीजी से बात कर, बोलते बात कर फोन पे, तो आपका कानून कहाँ गया?
آپ قانون کو مضبوط کریں، فرد کو مضبوط نہ کریں. آج آپ دیکھیں، آج جو خرابی جو ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے، آپ صرف کرپشن کو ختم کر دیں ملک میں سے، آپ دیکھیں غربت ختم ہو جائے گی. یہ کرپشن نے جو ہے نا ہر جگہ پنجے گاڑے میں. بے روزگاری کیوں بڑھ رہی ہے؟ کرپشن. کوئی بندہ پیسے جو نہیں دے سکتا اس کو نوکری نہیں مل رہی. اور آپ نے جو کہا یہ جو جرائم ہو رہے ہیں، یہ جرائم جو کر رہے ہیں وہ متحد ہیں، وہ اکٹھے ہیں اور ان کے اثر و رسوخ بہت زیادہ ہیں. آپ یہ دیکھیں نا، پانی کا کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہیڈ اینڈ پمپ آپ نے کھول دیے ہوئے چند بندوں کو فائدہ دینے کے لیے آپ نے پورے کراچی کو جو ہے مروا کے رکھا، جرغمال بنا دیا تقریباً. سر لیکن اس کا حل جو ہے وہ بھی کسی جماعت کے منشور میں ہونا چاہیے کہ پانی جو نلکوں سے آئے گا ٹینکروں سے نہیں. دیکھیں یہ کتابی تک تو بات درست ہے. آپ اگر اس کو کہنا پریکٹیکل، جس بندے نے پانی سے منافع کمانا، جس پارٹی کے بندے نے، وہ کیسے آپ کو کہے گا کہ پانی نلکوں میں؟ اب تو کہ یہ سیاسی جماعتیں اس میں جو ہیں بعض وہ بھی ملوث ہیں اور بعض لوگ بھی ملوث ہو گئے. دیکھیں جی، جب تک سیاسی پارٹی کا فرد نہ ہو کچھ بھی نہیں ہوتا. میران ٹاؤن میں آپ چلے جائیں، سیاسی پارٹی کا جھنڈا لگا، لوگوں کے گھروں سے قبضے کر رہے ہیں وہ لوگ. کیا کریں گے؟ غریب آدمی کہاں جائے گا؟ ان کی پولیس میں بھی بات چیت ہے کیونکہ سیاسی جھنڈا لگا ہوا ہے. کہاں سے ان کو ریلیف ملے گا؟ غریب آدمی کی تو بددعائیں صبح شام جو ہے بددعائیں دے رہے ہیں. سر یہ تو آپ نے قبضہ مافیا کی ذکر کر دیا اور یہ بہت بڑا اب چیپٹر ہوتا جا رہا ہے. جیسے کہ گلستان جوہر کی اگر ہم بات کریں، انڈسٹری بن گئی ہے. وہ جو ہے اب مستقل جو 15 سال کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ناجائز تجاوزات ختم نہیں ہوئی بلکہ قبضہ جو ہے وہ مزید بڑھتا ہوا نظر آیا تھا. میں رانا صاحب سے اس کا جواب ضرور لوں گا کہ اس کی وجہ کیا تھی. اور دوسری بات یہ کہ اب اسکیم 33 اور اسکیم 45 جو ہے وہ نشانے پہ آ چکی ہے قبضہ مافیا کی. دیکھیں جی، بات آپ کو بتا دوں، آپ کو پتا ہے کہ وہاں جو مقامی لوگ نہیں ہیں. ہمارا مسئلہ صرف یہ کہ یہاں جو باہر سے جو آئے ہوئے ہیں نا، پاکستان سے باہر سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ کیا کر، ان کے پاس پیسہ بہت ہے. وہ کیا کرتے ہیں، اداروں کو، دوسروں کو پیسے دے کے قابض ہو جاتے ہیں. اور مقامی جو بندے ہوتے ہیں وہ ان کے آگے بالکل بے بس ہوئے ہیں. وہ جو ہے ایسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ پاکستانی نہیں ہے، پاکستانی اصلی یہی ہے، پاکستانی وہ ہے جس کی وجہ سے سارا معاملہ ہو رہا ہے. نعمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نعمان صاحب کیا کہیں گے؟ سر یہ قبضہ مافیا کی ذکر کیا کہ اس وقت جس طریقے سے شہر میں قبضہ ہو رہا ہے اور اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو پھر ناجائز زمین ہی نظر آئے گی. سر کیا کہیں گے؟ سر بات یہ ہے کہ دیکھیں، لوگوں کی جمع پونجیاں ہوتی ہیں، لوگ پلاٹ خریدتے ہیں، بڑی مشکل سے اپنے گھر کی چیزیں بیچ باچ کے جہیز کا سامان بھی بیچ دیتے ہیں، جمع پونجی جمع کر کے پلاٹ خریدتے ہیں 100 گز 80 گز کا، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے. مجھے آپ بتائیں، اور کوئی عدالت، نظام، کوئی پولیس کسی قسم کی کوئی ان کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، کوئی ادارہ. ایسے لوگ اسکیم 45 میں موجود ہیں جن کے پاس الاٹمنٹ بھی موجود ہے اداروں کی، لیکن اس کے باوجود پلاٹ پہ قبضہ ہو جاتا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں رہا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، انہوں نے ابھی جو ہے وہ ایک سمتی بیان بھی دیا ہے وہ UC 26 کے حوالے سے. یقیناً اس کے جو مرڈر ہوا ہے اس پہ FIR کرنی چاہیے. لیکن ایک بات بتائیے، جو ملیر میں معصوم بچی گٹر کے ڈکنے نہ ہونے سے ڈپٹی میئر صاحب کا جو حلقہ ہے UC ہے اس میں ڈوب جاتی ہے، گر کے مر جاتی ہے، اس کی FIR کس کے نام کٹے گی؟ بات یہ ہے کہ 15 سال سے ملیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا راج ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں ایک ڈھکن جیسی چیز جو بیسک چیز ہے وہ موجود نہیں ہے. تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا امید لگا کے رکھیں گے؟ قبضے، مافیا، مطلب جو کام، جیسے انہوں نے کہا کہ ابھی رشوت جو ہے وہ ایک انتہائی جو ہے خطرناک عمل ہے اور ایک غلط چیز ہے، لیکن اس کے باوجود تو یہ بات صحیح ہے ان کی، آنکھوں دیکھی مکھی کھاتے ہیں یہ لوگ، اور پھر اس کا علاج فوراً کر لیتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مکھی کھائی ہے انہوں نے. بات یہ ہے کہ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو یا دوسری جماعتوں کو جو آپ مینیفیسٹو کی بات کر رہے ہیں کہ وہ مینیفیسٹو کیا دیں گے اور کیا نہیں دیں گے، میں آپ سے بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کسی قسم کا کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے. روٹی، کپڑا اور مکان تو کب کا ختم کر دیا گیا، وہ تو لپیٹ دیا گیا، نہ روٹی دی گئی نہ کپڑا دیا گیا. رہا سوال مکان کا تو وہ بھی لوگوں سے چھین لیتے ہیں، ان کا اپنا مکان بھی چھین لیتے ہیں. تو یہ جائیں گے کیا لے کے؟ وقت کی قلت تھی. بہت شکریہ آپ کا بھی اور تمام مہمانوں کا میں شکر گزار ہوں. وقت کی قلت کی وجہ سے نعمان بھائی، یہ افسوسناک عمل ہے اور جہاں بچی کا ہوا ہے باقاعدہ ہم ان کے گھر والوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں، سوگ میں برابر کے شریک ہیں اور یہ عمل کارروائی بالکل کارروائی ہوگی. اور دوسری بات، جہاں قبضہ مافیا کی آپ نے بات کی ہے تو یہ عمل اچھا نہیں ہے، اس کا پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں ادارے کے لوگ ملوث ہوتے ہیں اور پولیس سرپرستی کرتی ہے. بہت شکریہ. ان کی مذمت ہونی چاہیے. شبیر صاحب آپ کا، نعمان صاحب آپ کا، وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.